अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बड़ा एक पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एक ख़ास अहम जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली भी आ रही है और कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्टंट है, यानी बिल्कुल खामोश हैं। और ऐसी सूरत हाल में सिर्फ बयानात आ रहे हैं, हालांकि वो इशू इतना मामूली सा इशू है जिसे रिजॉल्व करने के लिए जो है वो इस वक्त हुकूमत ने अनाकास मसला बना लिया है। देखिए, DGISI की अपॉइंटमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, वो मजाज अथॉरिटी नहीं है। अगर उनके पास कोई इख्तियार है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, कोई आर्मी एक्ट में रूल्स है, तो वो रूल्स पेश करें। और जो लोग जिन्हें शायद एडमिनिस्ट्रेशन का इतना तजर्बा नहीं है, वो सर्विस रूल 1973 को कोट करते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपॉइंटमेंट के हवाले से जिक्र है और उसको ये रिलेट कर रहे हैं DGISI के अपॉइंटमेंट से। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस सिलसिले में मैंने हुकूमत के अहम तरीन वज़ीरों से बात की और उनसे मैंने ये पूछा कि क्या इस सिलसिले में आपका कंसर्न है, क्या ये लीगल कवर देता है। मैं यहाँ नाम कोड नहीं करना चाहता, बड़े अहम तरीन नाम है, 4-5 लोगों से मैंने बात की जो इमरान खान साहब के बहुत करीब लोग भी हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में हमसे कोई राय नहीं ली गई है, लीगल राय, हालांकि वो लीगल एक्सपर्ट है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एडवाइस पॉलिटिको लीगल एडवाइस है, यानी वजीर आजम को खुश करने के लिए एक सियासी कानूनी एडवाइस दे दी गई है बनाने के लिए। देखिए, लीगल एडवाइस लीगल होता है, कानून कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला देती है, जाहिर है वो कानून को सामने रख के देती है, लेकिन बाज़ औक़ात उनके फैसले कानून से टकराते हैं और वो फैसले वापस हो जाते हैं। पार्लियामेंट भी कोई ऐसा बिल लाती है या ऑर्डिनेंस सदर देते हैं, वो भी जब कानून से टकराता है और कानून अपनी जगह खड़ा होता है, फैसले अगर उसके मुताबिक नहीं हो तो फिर वो फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कानून ये कहता है कि मजाज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो आपके वो ISI जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका कोई रूल्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह इस्टेब्लिश हो कि प्राइम मिनिस्टर इसके मिजाज अथॉरिटी है। सर्विस रूल कोई कोट कर रहा है और वो मैंने बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से है, शायद उनको इतना अंदाजा नहीं है कि इसमें DGISI की अपॉइंटमेंट कवर नहीं होती है, और इसके ऊपर मैं डिटेल बता चुका हूं। सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि अब भी प्राइम मिनिस्टर ये इंप्रेशन अगर उनको दिया जा रहा है, और जो लोग, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब प्राइम मिनिस्टर के पास एक बड़ी अहम लीगल सपोर्ट में लोग मौजूद हैं तो उनसे वो एडवाइस क्यों नहीं ले रहे। वो कौन शख्स है या वो कौन साहब हैं जो वजीर आजम को एक लीगल एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो लीगल नहीं। या तो फिर वो सामने आए कि जी मैंने एडवाइस दिया है, या तो अटॉर्नी जनरल कहे कि मैंने एडवाइस दिया है, या और कोई आदमी कहे कि मैंने एडवाइस दिया है, या मिनिस्टर कानून कहें कि मैंने एडवाइस दिया है, या पार्लिमानी अफेयर्स के कानूनी मुशीर कहें कि मैंने एडवाइस दिया है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहें कि मैंने एडवाइस दिया है, या सेक्रेटरी कोई कहे कि मैंने एडवाइस दिया। कोई तो सामने आए, कोई सामने नहीं आ रहा। सिर्फ चंद लोग जिनको लॉ का नहीं पता है, कानून का नहीं पता है, वो आकर ये बातें कर देते हैं कि जनाब आली वजीर आजम को मिजाज अथॉरिटी है। अब उनसे जब हम पूछते हैं कि भाई कोई रूल्स दे दो तो वो कभी इधर मुंह करते हैं, कभी इधर, और कोई एक दो लोगों के जरिए वो सर्विस रूल्स जो 1973 का उसमें B90 और ये पता नहीं क्या कुछ उसमें वो डाला गया है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से, और उसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है। DGISI की अपॉइंटमेंट्स उस रूल्स में कवर नहीं होती है। अगर वो कोई समझता है तो इसके लिए कोई लीगल जो फ्रेमवर्क है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आपका क्या कहते हैं वजारत कानून है, वहां से कोई लीगल एडवाइस दिखा दे, या अदालत से इसके ऊपर कोई जजमेंट दिखा दे, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल दिखा दे। अब आते हैं, और वो ये है कि जी क्या हालात खराब है। अब कहा यह जा रहा है कि जी कोर कमांडर की अपॉइंटमेंट भी वजीर आजम करेंगे। ये क्या है?
یہ آپ فوج کو اتنا ملائن کر رہے ہیں، فوج کو اتنا آپ تپا رہے ہیں، فوج کو اس جگہ پر کیوں لے جا رہے ہیں جہاں پر وہ ریئیکٹ کرے؟ یہ کون ایڈوائز دے رہا اور کیوں ایڈوائز دے رہا؟ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ کیوں ایڈوائز دے رہے، کیونکہ اب وزیر اعظم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے تو پھر ان کا عوام تو ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، قانون ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، ان کی کارکردگی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس جگہ پر وہ ہر صورت میں آخری لڑائی لڑیں گے اور نہیں تو اپنے آپ کو شہید کرنا چاہیں گے۔ بہرحال فوج ان کو شہید نہیں کرنا چاہتی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے موجودہ صورتحال کے لحاظ سے۔ یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں آپ کو، موجودہ صورتحال کے لحاظ سے ایک اہم شخصیت اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ملکی مفاد میں یہ فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاملات کو ریزالو کیا جائے۔ پاکستان میں اور دوسری سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم ہے، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، یقیناً ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت پی ایم ایل این ہے، اور عوامی جماعت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب عوام کا بہت بڑا ان کے ساتھ حصہ ہے۔ تو ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے فوج کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور امید کی جاتی ہے، لوگوں کا خیال ہے، بہت اہم لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو موجودہ صورتحال کے لحاظ سے، ملک کی بقا کے حوالے سے، اور یہ جو اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس سامنے آ گیا ہے جس میں انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی نااہل ناکام حکومت جس نے ملک کو ویسے ہی تباہی کے دہانے پہ لا دیا گیا ہے، اور انٹرنیشنلی اس وقت جو ملک کے اور آپ کے سرحدوں پہ جو بڑے خطرات ہیں، اس کے باوجود یہ نااہل حکومت اس قسم کے ایشوز کو پیدا کر رہی ہے جو ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ملک کے بہترین مفاد میں پی ایم ایل این کے قائد سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اصول اپنی جگہ ہے، جو ان کا ایک نعرہ ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو، وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن ملک کے بہترین مفاد میں ان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو وہ جگہ دینی چاہیے جو اس کی جگہ میرٹ پہ بنتی ہے۔ اب یہ شخصیت مفاہمت لوگوں کا خیال ہے ہو جانی چاہیے تاکہ اس قسم کی نااہل ترین حکومت سے جلد چھٹکارا ملے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کل تک ایک وائس پریزیڈنٹ تھیں اور ان کو نواز شریف کی بیٹی کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، تھوڑا بہت سیاسی طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن اس موجودہ 3 سال میں جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف یا ان کی فیملی یا ان کے شہباز شریف یا حمزہ شہباز اور ان کے دوسرے لیڈروں پر جو اٹیک کیا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے، اور سیاسی انتقام لیا گیا اور اداروں کو استعمال کیا گیا، اس بنیاد پر یقیناً مریم نواز صاحبہ ایمرج ہوتی ہیں، اور پھر وہ ان کے اندر جو صلاحیت تھی، پولیٹیکل صلاحیت، اس کو وہ باہر لاتی ہیں، اور پھر وہ ان چیزوں کو فیس کرتی ہیں، اور چند مہینوں کے اندر سیاسی طور پر اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور اس میں ان کی بہترین صلاحیت، قائدانہ صلاحیت، سیاسی شعور اور مدبرانہ انداز، اور بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ، قداور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرنا اور عوام میں اپنی جگہ بنانا، کیونکہ اس وقت وہ سب سے بڑی پاکستان میں کراؤڈ پلر ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک طرف یہ، اور دوسری طرف جو انہوں نے سیاسی اسیری کو فیس کیا اور جیل اور ڈیتھ سیل انہوں نے دیکھا ہے، خاتون ہونے کی بنیاد پہ سخت ترین ان کے ساتھ زیادتی کی گئی جیل میں، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر پاکستان کی عوام میں وہ بہت تیزی سے مقبول ہوئیں، اور پاکستان کی مقبول
ترین لیڈر تو وہ بن چکی تھی، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ آپ گلگت بلتستان دیکھ لیں، آپ کراچی دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر دیکھ لیں، پنجاب کی بات ہی چھوڑیں، خود انڈیویجول وہ ایک بڑی لیڈر اب بن چکی ہیں۔ لیکن آج ان سے جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ کی آپ کے یو ایس چارج افیئر کی جو خاتون ہے جناب اینجیلا ایگلر، تو وہ ان کی ملاقات یہ معمولی ملاقات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ بہت اہم ملاقات ہے۔ اس موقع پہ یہ ملاقات بہت اہم ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات یا اور دوسرے لوگوں سے ملاقات یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتی رہتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ سے یہ ملاقات اور اس میں وہاں بیٹھ کر پاکستان کی اور امریکہ ریلیشن اور اہم ترین ایشو پہ بات چیت ہونا، اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کی جس کو میں نے سیکنڈ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی ایک مقبول لیڈر تو تھیں، اور عوام میں انہوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز تو کر دیا تھا ایز اے لیڈر، اب وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو چکی ہیں جب امریکہ کی یو ایس چارج افیئر کی آپ کے جو اینجیلا ایگلر انہوں نے ملاقات کی ہے، تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر لیا۔ اور آپ کو پتا ہے عرفان قادر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کبھی انہوں نے پبلک پوسٹ ہولڈ نہیں کیا ہے، لیکن اب جو پوزیشن ان کی بن گئی ہے وہ اس ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل لائر جو کہ فارمر پروسیکیوٹر جنرل بھی ہے اور فارمر اٹارنی جنرل بھی ہے، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ جو وزیر، اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں سے بات کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور کچھ وزیروں سے بھی بات کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے عمران خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کون ان کو ایسی ایڈوائز دے رہا ہے۔ آپ یقین کریں وہ لوگ بھی پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ پوری پارٹی کو اور ہم سب کو جو ہے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور بہت پریشان تھے وہ لوگ اور کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی جو ان کی ہٹ درمی ہے۔ میں نے پوچھا بھی کہ کون اس کے ایڈوائزر ہیں اگر آپ لوگ نہیں ہیں، تو انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بتایا کہ کچھ انہوں نے ایسی بات کی جس کو میں اگر یہاں کوٹ کر دوں تو آپ کے سامنے نام آ جائے گا، لیکن بظاہر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ صاحب ایسے ہیں کہ یہ کسی کی ایڈوائز اس سلسلے میں نہیں لیتے ماں سوائے 2-3 لوگوں کے، اور خود اپنے طور پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے اس طرح کے فیصلے پوری پارٹی کو اور ہم سب کو آگے ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو آگے وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی چیز کے بعد ہم اپنے آپ کو آج عدم تحفظ کا شکار سمجھ رہے ہیں پاکستان میں کہ کل آنے والا وقت ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ تھی چند باتیں، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔